तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है जो पाक ज़ात हमारा खालिक, मालिक, राज़िक़, मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ने हमारी रहनुमाई के लिए बेशुमार अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। तमाम अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो और ख़ुसूसन हमारे आखिरी पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन ख़वातीन, प्यारे बच्चों, पिछले जुमा नेकियों को बर्बाद कर देने वाले आमाल के हवाले से चंद आमाल पेश किए गए थे, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर आदमी कुफ्र का मुर्तकिब हो, इर्तिदाद का मुर्तकिब हो, शिर्क का मुर्तकिब हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी ना करता हो, कोई भी अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ना हो, तो ये वो अमाल हैं कि जो इंसान के नेक अमाल को बर्बाद कर देने वाली हैं, इंसान के नेक अमाल को ख़त्म कर देने वाली हैं, इंसान के नेक अमाल को ज़ाय कर देने वाली हैं। आज भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन्हीं अमाल में चंद अमाल का ज़िक्र फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन सही तरीक़े से कुरान और सुन्नत की बातें आप तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे और हम सब को उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। सामीन किराम, उन्हीं अमाल में एक अमल ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेअदबी करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में कोताही करना। ये वो अमल है कि इंसान के नेक अमाल को बर्बाद कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, निस्तो नाबूद कर दिया जाता है, ज़ाय कर दिया जाता है। इसीलिए ज़रूरी है हर मुसलमान के ऊपर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में हर हाल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब का ख्याल रखा जाए, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर सूरह हुजरात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 2 के अंदर फरमाया, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, तुम अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो, वला तज़हरू बिल क़ौलि कज़हरि बादिकुम लिबादिन औ तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, और तुम उस तरीक़े से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए बातें ना करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिस तरीके से तुम आपस में बातें करते हो, वगरना तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें शऊर तक ना होगा, तुम्हें शऊर तक नहीं होगा और तुम्हारे आमाल को बर्बाद कर दिया गया। ये इतना ख़तरनाक अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में किसी तरह से कोताही ना की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदाब का हक़ है, उसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब किया जाए। यह आयत करीमा जब नाजिल हुई तो साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, उनकी आवाज़ फितरी तौर पर बुलंद थी। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आवाज़ होती थी उससे बढ़ कर के उसकी आवाज़ बुलंद हुआ करती थी, चूँकि उसकी फितरत ही में दाखिल थी। और साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे ही ये आयत करीमा को सुना, घर में बैठ गए और वो फ़िक्रमंद हो गए कि हमारे अमाल को बर्बाद कर दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों तक गुजरने के बाद ये जब महसूस किया कि साबित बिन कैस हमारी मजलिसों में शरीक नहीं हो रहे हैं, तो कहा सहाबाए किराम से कि साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या हाल है। साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं उसकी खबर लूँगा, क्या बात है। लिहाजा साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में पहुँचते हैं, देखते हैं कि मग़मून हालत में, गमगीन हालत में बैठे हुए हैं साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत साद ने पूछा कि क्या बात है, ऐ साबित तुम इस तरीके से गमगीन क्यों हो।
کہنے لگے کہ حالت بہت بری ہے چونکہ میرے اعمال برباد کر دیے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ خبر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اعمال برباد نہیں کیے گئے، بلکہ جا کے اس کو خوشخبری دے دو کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ لہذا یہ صحیح بخاری کی روایت تھی، اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی آواز اگر فطری طور پر بلند ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیر جانتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑک پن اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو یہ عمل ایسا عمل ہے کہ تمام زندگی کے نیک اعمال کو اس کے برباد کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لیا جائے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں نہیں ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو نہیں پایا ہے، لہذا اسی ضمن میں یہ بات یاد رکھی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کسی اور کے فرمان کو اگر بلند رکھا گیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کوتاہی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے اپنے اماموں کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اپنے قول فقیہ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ کہیں ان کے اعمال برباد تو نہیں ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ انسانی زندگی میں، ایک مسلمانی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہر حال میں اپنا معیار سمجھے، ہر حال میں اپنا معیار سمجھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنایا ہے تمام امت کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اٹھیں وہ ہمارے لیے سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے کھائیں وہ ہمارے لیے سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے گفتگو کریں وہ ہمارے لیے سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نماز پڑھیں وہ ہمارے لیے نمونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے حج کریں وہ ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ ہر عمل میں، ہر قدم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار سمجھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل سمجھا جائے۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے لوگو تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے، رسول کی زندگی میں آئیڈیل ہے، تمہارا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کس طریقے سے تمہیں زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے تمہیں عبادات کرنے ہیں، کس طریقے سے تمہیں لوگوں کے ساتھ معاملات رکھنے ہیں، تمام چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے وہ حدیث جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 3 صحابی رسول آتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال کس طریقے سے ہے۔ ازواج مطہرات نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات زندگی، ان لوگوں نے اس کو کافی نہیں سمجھا، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں پوری رات جو ہے تہجد کی نماز پڑھتا رہوں گا، کسی دن سوؤں گا نہیں۔ ایک دوسرے نے کہا کہ میں ہر دن روزہ رکھوں گا، کبھی ناگا نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ کہ اے لوگوں سنو، خبردار میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، اور میری معاملات زندگی کو دیکھو، میری سنت کو پہچانو کہ میں کیا کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور میں رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی کبھی چھوڑتا بھی ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، شادی سے بھی میں دور نہیں ہوں، اس کے باوجود کہ میں اللہ رب العالمین سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، اس کے باوجود کہ میں سب سے زیادہ تم میں تقوی رکھتا ہوں، اس کے باوجود یہ میری معاملات زندگی ہے۔ اور سن لو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لہذا جو شخص میری سنت سے جو ہے اعراض کرے گا، میری سنت سے منہ پھرے گا،
تو وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے، میری شریعت پر نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ لہذا یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے، اسی طریقے سے ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اعمال میں ہمیشہ خیال رکھیں کہ کہیں ہمارے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ٹکرائے، کیونکہ اگر ٹکراتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے خسارہ ہو سکتی ہے۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی طرح کی بات، جھوٹی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے تعلق سے، میری نسبت سے کوئی جھوٹی بات بیان کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا حدیث کے راویہ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتی ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، من یقل علی ما لم اقل، کہ جس شخص نے میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی اس طرح کی بات نہ کی جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہو، اور اس کی نسبت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیں۔ اسی لیے حدیث کی تحقیق ضروری ہے۔ معزز سامعین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ نہ موڑا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ نہ موڑا جائے، کیونکہ یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو تمام دنیا کے بلکہ تمام انبیاء کے امام اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اس شخص کی بات نہ مان کر کسی اور کی بات مانا جائے، اس شخص کی بات سے منہ پھیر لیا جائے، یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات فرمائی، کہا سورہ محمد کی آیت نمبر 32 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان الذین کفروا، کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ رب العالمین کے راستے سے لوگوں کو روکا، وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روگردانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی۔ کہا لن یضر اللہ شیئا، ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال ہم برباد کر دیں گے۔ لہذا تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ چلنے والے، ایسے لوگ جن کے اوپر واضح ہو چکا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے، اس کے باوجود اگر اس پر نہیں چلتے ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں، ایسے آدمی کے بھی اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اڑ جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ایسے لوگوں کے بھی اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ بے ادبی کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا کوئی اس طریقے سے مظاہرہ کریں گے، تو ایسے لوگوں کے بھی اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ لہذا اعمال، نیک اعمال کو برباد کرنے والے اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے نیک اعمال کو برباد کرنے والے، نیک اعمال کو ختم کرنے والے اور ضائع کرنے والے اعمال میں ایک عمل ریاکاری بھی ہے۔ جی، ایک عمل ریاکاری ہے، دکھاوا۔ یقیناً یاد رکھیے کہ اسلام، قرآن و سنت جو ہمیں نیک اعمال کا حکم دیتا ہے، تو نیک اعمال صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا دوئی کے لیے کیا جائے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، کیونکہ ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین کی خلوصیت کے لیے نہ کیا گیا ہو، وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجه اللہ، کہ اللہ رب العالمین ہر اس عمل کو قبول نہیں کرتا جو اللہ رب العالمین کی رضا دوئی کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی نیک اعمال، چاہے چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا اعمال ہو، ہم صرف
نیک اعمال اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اگر وہیں پہ ہمارے دل میں یہ بات آ گئی کہ سامنے والا دیکھ رہا ہے، میں اس کو حسن طریقے سے کروں، تو ایسی صورت میں وہ میرا نام کرے گا اور وہ جو ہے میری تعریف کرے گا، تو ایسی صورت میں وہ اعمال اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کیا گیا، اور جب اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کیا گیا تو ایسی صورت میں وہ عمل برباد ہو گئے، وہ عمل اللہ رب العالمین قابل قبول نہیں اللہ رب العالمین کے ہاں۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک، میں تم میں سب سے زیادہ جس بات سے ڈرتا ہوں وہ کس بات سے؟ شرک سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، اللہ کے رسول شرک سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الریاء، دکھاوا ہے۔ شرک سے مراد دکھاوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی حدیث کے اندر کہ جو شخص دکھاوے کے لیے کوئی عمل کیا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن سارے لوگوں کو ان کے نیکیوں کا بدلہ دے گا، اور جو لوگ دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کہے گا کہ جس کے لیے تم عبادت کرتے تھے، جس کے دکھاوے کے لیے اور جس کے یہاں تعریف پانے کے لیے تم عبادت کرتے تھے، ان کے یہاں تم اس کا اجر مانگ لو، اس کے یہاں تم اپنا نیکی مانگ لو۔ کتنی بڑی بات ہے! گویا کہ انسان نیک اعمال تو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کے باوجود اگر چھوٹی سی چیز جو مسٹیک ہو گئی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی رضا دوئی کو چھوڑ کر دوسرے کی رضا دوئی کو چاہا، دوسرے کی تعریف کو چاہا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے بڑے نیکی گناہ میں بدل جاتی ہے، ہمارے صدقات گناہ میں بدل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 پر 4 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم احسان جتا کر کے اور لوگوں کو تکلیف دے کر کے اپنے صدقات کو برباد نہ کرو۔ یعنی کسی غریب انسان، لاچار انسان، بے بس، بیوہ اور اس طریقے سے یتیم لوگوں کے یہاں مدد ہم نے کی، اور مدد کرنے کے بعد ان کو اگر ہم نے تکلیف پہنچایا، مدد کرنے کے بعد اگر ہم نے ان کا کبھی بھی زندگی میں احسان جتایا، تو جو کچھ ہم نے مدد کی، جو کچھ نیکی کمائیں، سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے ایمان والو احسان جتا کر کے اور اسی طریقے سے تکلیف دے کر کے اپنے صدقات کو برباد نہ کرو۔ کہا کہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح کہ جس نے اپنے اعمال کو برباد کر دیا کہ وہ اللہ کے راستے میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کیا۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر 3 باتیں معلوم ہوئی کہ اگر دکھاوے کے لیے صدقہ کیا گیا، شہرت پانے کے لیے صدقہ کیا گیا، وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں۔ صدقہ کرنے کے بعد لوگوں کو احسان جتایا گیا، وہ عمل بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں۔ صدقہ دینے کے بعد، مدد کرنے کے بعد ان کو تکلیف دی گئی تو بھی اللہ رب العالمین کے یہاں اس طرح کے صدقات قابل قبول نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! آج ہم اپنی معاشرے کو جھانکیں اور دیکھیں، اور ہر ایک شخص کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہر عمل کو انجام دینا ضروری ہے۔ معزز سامعین، انہی اعمال میں جو ہمارے اعمال کو برباد کر دینے والے اعمال ہیں، خصوصی طور پر عصر کی نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصی طور پر وسطی نماز کی، جس کی مفسرین کرام نے مراد عصر کی نماز کو لیا ہے۔ خصوصی طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ رب العالمین کے یہاں فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ صحیح بخاری کی روایت یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص عصر کی نماز کو چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے، تو ایسی صورت میں اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ صحیح بخاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص نے عصر کی نماز کو چھوڑ دی اس نے اعمال کو برباد کر دیا۔ لہذا یہ یاد رکھا جائے کہ نماز کو چھوڑنا، اور خصوصی طور پر عصر کی نماز کو چھوڑنا، یہ وہ عمل ہے کہ انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ لہذا ڈرنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو
اللہ اور اس کے رسول کے سیدائی تو بتاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کا حق تو جتاتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کے ایمان لانے کا حق ادا نہیں کرتے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے مطابق نہیں چلتے، ایسے لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین، انہی اعمال میں جو انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دینے والے ہیں، نجومیوں کے پاس جانا، نجومیوں کے ہاں ہاتھ دکھانا، نجومیوں کی بات کی تصدیق کرنا۔ نجومی کہتے ہیں ستارے کو دیکھ کر کے کسی بات کا جو ہے فرمانا کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ ہے، اس کا مطلب تمہاری زندگی میں بھلائی آنے والی ہے، تمہاری زندگی میں جو ہے ترقی آنے والی ہے، فلاں ستارہ فلاں جگہ چلی گئی ہے، لہذا تمہاری زندگی میں نقصان پہنچنے والا ہے، تمہارے زندگی میں حادثہ ہونے والا ہے، فلاں چیز اچھا ہے، فلاں چیز برا ہے، ایسے لوگوں کو نجومی کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عراف کی بھی بات کہی۔ عراف ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو ہاتھ دیکھ کر کے آپ کی مستقبل کی باتیں بتائے، جو ہاتھ دیکھ کر کے آپ کی گزری ہوئی باتوں کو بتائے، ایسے لوگوں کو عراف کہتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں اگر ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈے، عراف اور کاہن، تو ایسی صورت میں جو عام طور پر بابا لوگ ملتے ہیں، جو ہاتھ دیکھ کر کے ہماری زندگی میں، ہمارے گھریلو مسائل زندگی میں اور ہمارے گھریلو زندگی کے باتیں بتاتے ہیں، اور اس طریقے سے خصوصی طور پر ہماری ماں اور بہنیں ان باتوں کی تصدیق کرتی ہیں۔ آج وہ بات بھی سن لیں، اگر کوئی شخص ان کے پاس گیا کتنا بڑا جرم ہے، اگر ان کی باتوں کی تصدیق کی تو کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل صلاتہ 40 لیلہ، کہ جس شخص نے کسی عراف کے پاس گیا اور اس کو پوچھا میری زندگی میں یہ چیز ہے، فلاں چیز گم ہو گئی ہے، میری زندگی میں یہ مصیبت ہے، میرے بیٹے کو ایسا ہو رہا ہے، بابا دیکھ دیجئے، لم تقبل صلاۃ 40 لیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 40 دن تک اس کے اعمال، اس کی نماز قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں، 40 دن کی نماز برباد ہو جاتی ہے، 40 دن کی نماز کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور صحیح مسلم ہی کی ایک روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص عراف کے پاس آیا، یا یہ کہ کاہن کے پاس آیا، اور اس نے جو بات کہی اس کی تصدیق کر دی، اس کو مان لیا، اس کو جو ہے تصدیق کر دی، اس کو سچا سمجھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جو شریعت لائی تھی اس چیز کا اس نے انکار کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، اسلام کا انکار کر دیا اس نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا اس نے۔ لہذا ایسے لوگوں پر کفر کا بھی فتویٰ لگ سکتا ہے کہ جو لوگ عراف کو اپنا جو ہے صحیح سمجھتے ہیں، ان کی باتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کی باتوں کا یقین کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک تو 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی، ساتھ ہی ساتھ اگر نبی کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دے تو ایسی صورت میں پھر وہ مسلمان کیسے رہے گا، وہ مسلمان کیسے رہے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، خصوصی طور پر اس مقام پر اور ان باتوں کے ضمن میں اپنی بہنوں کو اور اپنی ماؤں کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ آپ زندگی میں کسی طرح کی مصیبتیں اور پریشانی ہوں، ایسے عراف اور فرضی باباؤں کے پاس جانے سے بچیں۔ ہاں، ان لوگوں کے پاس آپ جا سکتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق جھاڑ پھونک کرتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق جھاڑ پھونک کرتے ہیں، کیونکہ جھاڑ پھونک کے 2 طریقے ہیں، ایک جائز جھاڑ پھونک اور ایک ناجائز جھاڑ پھونک۔ ہر معاملے میں ناجائز جھاڑ پھونک سے چاہے زندگی میں آپ کو مرنا ہی پڑے، لیکن ناجائز جھاڑ پھونک سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کریں۔ عزیز سامعین، انہی اعمال میں جو ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دینے والی ہیں، اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرنا، ان کے حق کو لوٹ لینا، کسی کے حق کو مار لینا، چاہے وہ کسی بھی چیز کے تعلق سے ہو۔ کسی کی زمین ہے، اپنے نام میں ہم نے کروا لیا، کسی کا گھر ہے، ہم نے اس کو لوٹ لیا، اپنے نام میں کروا لیا، یا اس طرح سے جو بھی چیز کسی دوسرے کا حق ہے اس حق کو ہم نے اپنا بنا لیا۔ یہ وہ عمل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی احادیث کی روشنی میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے اعمال بھی برباد کر دیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کے اندر فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم، کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے حق کو چھین لیا بیمینہ، قسم کھا کر کے کسی مسلمان کا حق کو چھین لیا، کسی مسلمان کے حق کو اپنا بنا لیا، فقد وجب اللہ النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم کو اس نے اپنے واجب کر لیا، وحرم علیہ الجنہ، اور حرام ہو گئی اس کے اوپر جنت حرام ہو گئی اور جہنم کو اس نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اللہ کے رسول کیا چھوٹی چیز ہو تب بھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر مسواک کی ایک چھڑی ہو، مسواک کی ایک ڈنڈی، ایک لکڑی ہو، اس کو بھی اگر کوئی دوسرے شخص کا حق ہے اور اس کو جو ہے ناحق طریقے سے اس کو لے لیا گیا تو ایسی صورت میں یہی چیز واجب ہوگی۔ معزز سامعین، یہاں ہم تمام مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ حقوق العباد میں جہاں ہم اللہ کی حق کو ادا کرنے والے بنیں، وہیں پہ حقوق العباد کے بھی حق کو ادا کرنے والے بنیں۔ آج جو لوگ گورنمنٹ کی طرف سے ذمہ دار بنے ہیں اور ہزاروں لوگوں کے راشن پانی اور طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں، وہ دوسرے کے حق ہوتے ہیں اور اس طریقے سے وہ غریبوں کا اور دیگر عوام لوگوں کا حق ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے حق کو بھی اگر ایک بوری یا کسی بھی چیز کی ایک بوری ہو، اس کو بھی اگر اپنے ناحق طریقے سے لے لیا گیا تو ایسے لوگوں کو بھی خوف کھانے کی ضرورت ہے۔ یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان اعمال کو کرنے کی توفیق دے جن اعمال سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہوں، اور ان اعمال سے ہمیں جو ہے ہر حال میں بچنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے جو اعمال ہماری زندگی کے تمام اعمال کو کھا جانے والے ہیں، ہمارے اعمال کو برباد کر دینے والے ہیں، ہمارے اعمال کو مٹا دینے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے اعمال سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے پوری زندگی اسلام کے طریقے پر جینے کی توفیق دے، اور ہمارا جب خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو، ہماری زبان میں اللہ رب العالمین کلمہ شہادت جاری فرمائے۔ اللہ رب العالمین جتنے مسلمان مجبور حال ہیں، پریشان حال ہیں، مظلومیت کے شکار ہیں، ایسے تمام مسلمانوں کا اللہ رب العالمین غیبی امداد فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔